وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میں شکر گزار ہوں محترم واسی صاحب کا اور عزیز گرامی مرتبہ زرین بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج پہلی مرتبہ ہیرو کی اس جامع مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ الحمدللہ. ہر دو حضرات سے تھوڑا عرصہ پہلے تعارف ہوا، لیکن محبتوں کے سفر واہ 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 واہ. وہ مہینوں اور سالوں پہ محیط نہیں ہوتے ہیں. سچ ہے سچ ہے. واہ واہ. ان کو ناپنے کے لیے کوئی ابھی اعلیٰ وجود میں ہی نہیں آیا ہے. سبحان اللہ. میں شکر گزار ہوں پروفیسر اکرم صاحب کا. انہوں نے میری جوانی کی تعریف کی. مجھے ان کا بڑھاپا بہت اچھا لگا. میں پاکستان میں جب کبھی کسی جگہ جاتا ہوں اور کوئی سینئر پروفیسر، ریٹائرڈ پروفیسر جب مجھ سے مل کے یہ کہتا ہے کہ جناب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ہم بچپن میں آپ کو ٹیلی ویژن پر سنا کرتے تھے، تو میرے جذبوں کو بڑی مہمیز ملتی ہے. آپ نے بھی مجھے جوان کہہ کر خوش کر دیا ہے. پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک بڑا دیرینہ تعلق ہے. ہم ایک عرصہ کولیگ رہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں. اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر سے سرفراز فرمائے اور دین حق کی مزید توفیق عطا فرمائے. آج میرے لیے بڑی ایک اور خوشی کی بات ہے کہ میرے دیرینہ دوست، بہت ہی محترم دوست، بہت ہی محترم دوست مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، جن کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ کوئی 50-55 سال پر محیط ہے. ہم بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں اکٹھے رہے. اس وقت سے تعلق ہے اور اس تعلق کے محبت میں ہر آنے والے دن اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، کمی نہیں آئی. خوب سر کیا بات ہے. یہ سٹیج بھرا ہوا ہے علماء کرام سے. حضرت قاضی صاحب کی شفقتیں میں بھی ہمیشہ سمیٹتا ہوں، آپ بھی سمیٹتے ہیں. برطانیہ والوں کو زیادہ موقع ملتا ہے، پاکستانیوں کو کم موقع ملتا ہے، لیکن محبتیں بانٹنے میں یہ برطانیہ اور پاکستان کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے. سبحان اللہ. میرے دوست سیالوی صاحب
बड़ा पुराना ताल्लुक है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। शाह साहब ने एक समा बांधा। शाह साहब के लिए एक दफ़ा हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीब रहमतुल्लाह अलैह ने केतले बगार शरीफ के उर्स के मौके पर कहा था कि अल्ताफ शाह की आवाज़ आज अर्श के किंगरों से टकरा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेशक उस आवाज़ के आहंग में कोई कमी नहीं आई है। बेशक, बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मज़ीद नाते रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मुझे वारिस साहब ने और वारिस साहब शाह साहब ने किबला ने इस जानिब मबजूल करवाया था कि मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में आज गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं बड़े फ्रेंकली आपसे कहता हूँ कि मैं बहुत ट्रू स्पिरिट के साथ अपनी गुफ्तगू का इजहार शायद अंग्रेज़ी ज़ुबान में न कर सकूँ, इसलिए कि मेरी तकरीर का हमेशा जो ज़ुबान रही है वो उर्दू रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर कहीं कोई मरहला ऐसा आया कि मैं समझा कि यहाँ बाज़ बैठे हुए दोस्त मेरी गुफ्तगू को पूरी तरह नहीं समझ रहे, तो मैं उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी समराइज करने की कोशिश करूँगा। हज़रात, आज की जो नशिस्त है और जो गुफ्तगू है, ये वो रवायती तकरीर का मौका नहीं, जी जी। एक खास स्पेसिफिक टॉपिक पर जो यूथ से मुताल्लिक है कि यूथ के लिए आइडियल क्या है और उस आइडियल से वो किस तरह कशीद करके अपनी जिंदगी के लिए लाया अमल मुरतब कर सकते हैं। खूब आध घंटा मेरे पास है और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हुजूर के दो अदवार, हयात मुक़द्दसा के दो अदवार, मक्की दौर और मदनी दौर की एक मामूली सी झलक आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूं कि मक्की दौर में मोमिन के लिए, नौजवान के लिए रहनुमा उसूल क्या है, और फिर जब हुजूर ने हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा को अपना मुस्तकर ठहराया, तो वहां जाकर आपने हमारे लिए क्या रहनुमा उसूल मुतय्यन फरमाए। सुभान अल्लाह। पहली बात जो मेरे आका, मेरे मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए उसवाए हसना के तौर पर, नमूना कामिल के तौर पर छोड़ी है, आपकी जिंदगी से हमने कशीद की है, वो है अपने नजरिए पर ईमान की पुख्तगी। सुभान अल्लाह। ऐसी पुख्तगी कि जिसका इजहार मैं जुमलों में बात करूंगा, मुझे उम्मीद है आप उन्हें महफूज रखेंगे, जिसका इजहार जुबान नबुव्वत से इन अल्फाज में हुआ कि चचा, अगर मेरे हाथ में, एक हाथ में ये चांद रख दें, दूसरे हाथ में सूरज रख दें, फिर भी जो कहता हूं उससे बात नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वो पहला उसूल जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मोमिन को मिलता है कि जब उसे ईमान की दौलत मिल जाए तो एक तरफ
ساری دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہے۔ بے شک۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصول کے ساتھ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مکی ہے وہ ہماری توجہ اس جانب مبذول کرواتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہنے والا کہتا ہے تو پھر اسے مصائب و آلام کے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں اور اس دیار فرنگ میں بسنے والے مسلمانوں، آپ کو بھی وہی حالات درپیش ہیں جو مکے کے مسلمانوں کو محمد عربی کی قیادت میں مکے میں درپیش تھے۔ وہ بھی کافرانہ ماحول تھا، یہ بھی کافرانہ ماحول ہے۔ آج اس ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے اس کافرانہ ماحول کو اپنے سامنے رکھیں کہ اس میں میرے آقا، میرے مولا، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وقت گزارا۔ آپ کے سامنے مسجد الحرام کا وہ منظر یقیناً ہوگا کہ بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن میں چادر ڈال کر گھما رہا ہے، اس قدر گھماتا ہے، اس قدر گھماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ چہرہ والضحیٰ پر ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں وہ روایت کا حصہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ روایت میں آتا ہے ایک چھوٹی سی بچی اللہ اکبر، باہر سے بھاگتی ہوئی آتی ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ بھاگتی ہوئی آتی ہے، سبحان کافروں کی صفوں کو چیر کر آگے جا رہی ہے اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو میرے بابا کو ان سے چھڑائے۔ سلام 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 سیدہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سبحان اور روایت کرنے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، مرحبا، فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمت نہ ہو رہی تھی کہ دشمنوں کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھیں اور اس بدبخت کے چنگل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دلائیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ وہ سفر کا ساتھی آ رہا ہے، وہ حضر کا ساتھی آ رہا ہے، وہ قبر کا ساتھی آ رہا ہے، وہ جس نے اردو ادب کو ایک نئی ضرب المثل عطا کر دی ہے، یار دان، یار دان، یہ اردو ادب کو ضرب المثل عطا کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے وہ تشریف لائے، کہنیوں سے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ پلے باندھنے کے لائق ہے میرے عزیز بیٹوں، اور اگر یہاں میری بیٹیاں موجود ہیں تو ان سے بھی مخاطب ہوں۔ آگے بڑھے، اس کی چادر کو ہٹایا اور کہا اس شخص کے در پہ آزار ہو جو ہر در سے تمہارے سر کو جدا کر کے ایک خدا کے سامنے جھکانا چاہتا ہے، جو صرف ایک بات کہتا ہے، اور وہی بات میں
اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو صرف اور صرف یہی بات کہتا ہے کہ کہو نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود مگر اللہ، مگر اللہ، بے شک کیا ہوگا؟ یہ بھی ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلم نوجوان کو اپنا روشن مستقبل دکھا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے مایوس نہ ہو، کامیابی اور کامرانی آگے بڑھ کر تمہارے قدم چومے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کہے تو دنیا کے ہر دروازے سے اپنا سر اٹھا کر، اپنی جبین نیاز کو اٹھا کر ایک خدا کے سامنے جھکا دے، تو اس بے نیاز کا ہو جا، ساری دنیا تیری نیاز مند ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ تھا وہ پہلا سبق جو مکی زندگی سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مجھے ملتا ہے، آج کے نوجوان کو ملتا ہے، آج کے مومن کو ملتا ہے کہ تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، تمہیں مصائب سے گزرنا پڑے گا، تمہیں تان اور تشریح کے تیر سہنے پڑیں گے، تمہیں خاکوں کو برداشت کرنا ہوگا، تمہیں بھاری برکم لکھی جانے والی کتابوں کو نظر انداز کر کے پورے آہنگ کے ساتھ کہنا ہوگا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے وہ طائف کا بازار نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے عزیزوں، میرے نوجوان بیٹوں، میری بیٹیوں، آپ کو یہاں اپنی کلاس روم میں ایک جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں۔ جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں کلاس روم میں لڑی جاتی ہیں۔ جو جنگ کلاس روم میں جیت لی جائے وہ میدان جنگ میں قوم کبھی ہارتی نہیں ہے، اور جو قوم میدان جنگ میں جیت بھی جائے اور کلاس روم میں ہار جائے، شکست اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ آپ نے اس جنگ کو توپ اور کفن سے نہیں جیتنا، آپ نے اسلام کا اعلان توپ اور کفن سے نہیں کرنا، آپ نے اس کا اعلان اور اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت محمد الرسول اللہ کے اخلاق کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ نے گردنوں کو فتح نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے مخاطبین کے دلوں کو فتح کرنا ہے۔ میرے آقا، میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بازار میں پتھر کھا رہے ہیں، پھر ایک بات کہتا ہوں، فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجوال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دو، ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن معلوم ہے دوستو، میرے عزیز بچوں، آپ کے آقا نے، میرے آقا نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ کہا نہیں، تم ان کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھ رہے ہو، میں ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم انہیں یہاں پتھر مارتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور میں دجلہ اور فرات کے کنارے پر مسلمانوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔
اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ تو جانتی نہیں محمد عربی کیا ہے، یہ اس ذات کو پہچانتی ہی نہیں، اس رحمت عالم کے سایہ عاطفت سے واقف ہی نہیں جس پہ پتھر برسا رہی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام نوجوانوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں آج کے نوجوان کو اسی مارکا آرائی کا سامنا ہے، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، خاکے بھی بنائے جا رہے، بم بھی برسائے جا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کارپیٹ بمنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں مسلمان ظلم کی چکی تلے پس نہیں رہا ہے، کوئی شک نہیں، جہاں مسلمان بچیوں کے آنچل ہوا میں نہیں اڑ رہے ہیں، جہاں یہ دھرتی مسلمان کے خون سے رنگین نہیں ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں مادی قوت کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ اخلاق کریمانہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ جنگ اس وقت جیتیں گے جب کیمبرج یونیورسٹی میں، جب آکسفورڈ میں، جب آپ کلاس روم میں جائیں، جب آپ یونیورسٹی کی حدود میں چل رہے ہوں تو کہنے والا پکار کے کہے کہ اس بھری یونیورسٹی میں یہ دیکھو محمد عربی کا غلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قبلہ پیر صاحب۔ جب اس خلق محمد مصطفیٰ کا تاج پہن کر آپ میدان عمل میں نکلیں گے، خدا کی قسم کوئی توپ، کسی توپ کی گھن گھرک، کوئی گولی، کوئی ظلم، کوئی ستم اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں سکتا۔ بے شک، بے شک۔ میرے آقا، میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم۔ پر اعتراض کرنے والوں نے یہ ایک اعتراض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے تو اسلام کو تلوار سے پھیلایا ہے، لیکن میں اس نوجوانوں کی مجلس میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی تلوار تھی جس نے بلال حبشی کو فتح کیا؟ وہ کون سی تلوار تھی جس نے روم سے آنے والے سہیب کو فتح کیا، فارس سے آنے والے سلمان کو فتح کیا؟ ہاں وہ تلوار تھی، بہت تیز دھار تلوار تھی، اور وہ تلوار تھی خلق محمد مصطفیٰ۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ مکہ کی سرزمین، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ مکہ کی سرزمین جب تبلیغ اسلام کے لیے تنگ ہو گئی تو یہاں پھر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف گھر ہے، ایک طرف آبائی زمین ہے، ایک طرف رشتہ داریاں ہیں، ایک طرف اپنا مال تجارت ہے، اپنی کاشتکاری کی زمینیں ہیں، اور دوسری طرف ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت حاصل کرنے والوں نے زمین کو چھوڑ دیا، بے شک، مال کو چھوڑ دیا، رشتوں کو چھوڑ دیا، اپنی جنم بھومی کو چھوڑ دیا، محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں
کہ انہیں اپنے وطن سے محبت نہیں تھی. مرحبا مرحبا مرحبا. جس کو وطن سے محبت نہ ہو وہ نارمل انسان ہی نہیں ہوتا ہے. جسے اپنی جائے ولادت سے محبت نہ ہو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے. لیکن جب وطن کی محبت، جنم بھومی کی محبت حائل ہو جائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پھر عاشق اس محبت کو قربان. خود سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ہو کا عالم ہے، اور پیغمبر خدا جس کے لیے رب کہتا ہے میں نے کائنات کو سجایا ہے، وہ مکہ کو چھوڑ رہا ہے اور مکے سے باہر کھڑے ہو کر مکے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے او مکے مجھے تو دنیا کے سارے شہروں سے زیادہ عزیز ہے، بڑا ہی پیارا ہے. لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اللہ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، اسلام کی وسعت کے لیے، اس کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے محمد عربی نے اس مقام کو چھوڑا جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس مقام کو چھوڑا جہاں کعبۃ اللہ تھا، اس مقام کو چھوڑا جہاں حجر اسود تھا، جہاں صفا اور مروہ تھی، جہاں نبیوں کے قدموں کے نشانات تھے. سب کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ اشاعت اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے. سرکار کی زندگی سے نوجوانوں جو دوسرا سب سے بڑا اہم نقطہ کشید کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک طرف ایمان اور دوسری طرف مادیت آ جائے تو مادیت کو اس روحانیت پر غالب نہیں آنا چاہیے، روحانیت کو مادیت پر غالب آ جانا چاہیے. سرکار علیہ السلام مکہ کے ان جان گسل حالات سے نبردہاں ہونے کے بعد میں تیزی سے آگے چلتا ہوں. جب مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. وہاں مغلوب تھے، یہاں غالب ہے. سبحان اللہ. وہاں مغلوب تھے، یہاں غالب ہیں. وہاں اب یہ بات میری بڑی وضاحت طلب ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ مکہ ہے جس میں سرکار علیہ السلام کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کافروں تمہارا دین تمہارا دین، میرا دین میرا دین. تم میرے دین پہ نہیں چل سکتے، میں تمہارے دین پہ نہیں چل سکتا. نہ تم میرے دین پہ پیبند لگا سکتے ہو نہ میں تمہارے دین پہ پیبند لگا سکتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تمہارا رستہ اپنا ہے، میرا رستہ اپنا ہے. یہ مکہ ہے. مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. نوجوانوں خاص نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے آہنگ کے ساتھ کہتے ہیں. یہودیوں سے خطاب ہے، نصرانیوں سے خطاب ہے، مکے میں بسنے والی ہر اہل کتاب میں سے ہر قوم کو یہ خطاب ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. سب کو کہتے ہیں آؤ مل کے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ. بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ. اور سنو یہودیوں اور سنو نصرانیوں، ہم میں ایک کلمہ مشترک تو ہے نا، لا الہ الا اللہ. تم بھی خدا کو مانتے ہو، میں بھی خدا کو مانتا ہوں، تمہاری قوم بھی خدا کو مانتی ہے، میری امت بھی خدا کو مانتی ہے. آؤ اس کلمہ واحدہ پر متحد ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ وہ سبق ہے مدنی زندگی کا نوجوانوں جو دیار فرنگ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے.
کہ جس سرزمین پر تم رہتے ہو دست و گریبان ہونے کی ضرورت دست و گریبان ہونے کی ضرورت نہیں، خون کا پیاسا بننے کی ضرورت نہیں. تم کہو پورے آہن کے ساتھ کہو کہ آؤ اس نقطۂ واحدہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. Very comprehensive message. تم ہمارے دین کا احترام کرو، ہم تمہارے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. آؤ امن قائم کرتے ہیں، آؤ سلامتی کے ساتھ ہم اپنی صبح اور شامیں گزارتے ہیں. یہ وہ پیغام تھا جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر ایک ہندو، گوپی ناتھ نام ہے، امن تخلص رکھتا ہے، جب اس پیغام امن و سلامتی کو دیکھتا ہے تو پکار کے کہتا ہے شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. نظام کوہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے. یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمین ہے. اور مسلمانوں جھوم جاؤ اور اپنے نبی علیہ السلام کے قدوم محنت لزوم کو تصور میں چوم لو کہ ہندو قدم مصطفیٰ کو چوم کر کہتا ہے تنے میں کدے کی رہے خیر ساکی، تنے میں کدے کی رہے خیر ساکی. یہ کاسا ہے میرا، یہ میری جبی ہے. وہ اخلاق جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، آپ کو دیا، اور جس کو دیکھ کر ہندو آپ کے قدموں پر قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اے مدنی زندگی سے سبق حاصل کرنے والوں، اس اخلاق مصطفی کے شاہکار بن جاؤ تاکہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ کر، جس کے ساتھ تم ڈیل کرو، جو تمہارا کلاس فیلو ہو، جو تمہاری تجارت میں تمہارے ساتھ سانجھ کرنے والا ہو، وہ پکار کے کہے کہ جو محمد عربی کی سیرت پڑھی تھی اس کی جھلک محمد عربی کے غلام میں دیکھی. کبھی کبھی پیچھے ہٹ کر بھی بات کرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. صلح حدیبیہ ہے، صحابہ سب پریشان ہیں جب حضور علیہ السلام نے معاہدہ فرما لیا ہے، واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے. صحابہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اپنی واپسی کو فتح مبین قرار دے رہے ہیں، فتح مبین قرار دے رہے ہیں. اس وقت تو شاید کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ فتح مبین کیا ہوتی ہے، لیکن اس صلح کے نتیجے میں جب مکہ کے پہاڑوں سے مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے. دوستان محترم ذرا غور کیجئے گا، جب گئے تو رات کی تنہائی تھی، رات کی تنہائی تھی، اور دو اس کائنات کے افضل ترین انسان، ایک آقا اور ایک غلام، سور کی پہاڑی چڑھ رہے تھے. اور 10 سال بعد جب مکے کے پہاڑوں سے اتر رہے تھے تو 1.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پھریرا لہرا، اور 1 لاکھ سے زائد مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پہاڑوں سے اتر رہے تھے. اور جس میدان میں ایک وقت بلال کی اور سہیب کی اور سمیہ کی چیخیں بلند ہوا کرتی تھی، آج ان پہاڑوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ 10 سال کی مدت نوجوانوں کے لیے عرض ہے. جس وقت
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. تو پہلی مردم شماری کرائی گئی, پہلی مردم شماری. 600 کے لگ بھگ مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے سبھی ملا کر 600 کے لگ بھگ پہلی مردم شماری. 600. اور یہ کہنے والے ذرا سوچیں تو صحیح, ذرا کشمیر کو سامنے رکھیں, فلسطین کو سامنے رکھیں, افغانستان کو سامنے رکھیں, اور پھر دیکھیں 600 گئے تھے, کتنی جنگیں ہوئی, کتنے سیاح ہوئے, اور اس کے بعد کتنے لوگ اس دنیا سے گئے. 600 کے لگ بھگ مسلمان کچھ کم کچھ زیادہ شہید ہوئے, اور 800 کے لگ بھگ کچھ کم کچھ زیادہ کافر واصل جہنم ہوئے. 1.5 لاکھ مربع زمین فتح ہو گئی, اور کم و بیش 1.5 لاکھ ہی لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. ٹائم بہت ہو چکا, انہوں نے کہا تھا 10 منٹ زیادہ کرتے, وہ 10 منٹ بھی زیادہ ہو ہم گئے. انشاءاللہ we will offer Salat al-Isha at 10:20 انشاءاللہ. میرے انتہائی قابل احترام نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں, آؤ اس مجلس سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالیں گے. اقبال نے آپ کو خطاب کیا تھا, قیامت تک آنے والی نسل نو کو خطاب کیا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. لیکن اقبال پلٹ کے کہتا ٹھیک ہے حالات دگرگو ہو چکے, بہت دگرگو ہیں, پریشان کن ہیں. اقبال کہتا دگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی, دلے ہر ذرہ میں غوغائے رستاخیز ہے ساقی. متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی. لیکن کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. آج بھی مسلم امہ کا نوجوان, مسلم امہ کا درخشاں مستقبل ہے. کافر, میں ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, پوری جمعیت خاطر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کافر لاکھ کہیں, لاکھ سوچے, قرآن کہتا ہے کافر چاہیں نہ چاہیں, فاسق چاہیں نہ چاہیں, یہ دین غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے بے شک. کہ ایک روز محمد عربی کا ڈنکا پوری کائنات میں بجے گا. میں دیار فرنگ میں بیٹھا ہوں, یہ وہ ملک ہے جہاں سے تبلیغی جماعتیں, مشنریز تیار ہو کر پوری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن آج دیکھ لو اسی دیار فرنگ میں ہیرو کی یہ مسجد دیکھو, برمنگم کی گمگولیا مسجد دیکھو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. برطانیہ کے مختلف شہروں سے اور ان شہروں میں بنائی گئی مساجد کے بلند و بالا میناروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سنو اور ایمان لے آؤ اس بات پر
کہ میرے رب نے کہا تھا ورفعنا ذکرک، میرے محبوب ہم نے تیرے سر اقدس پر رفعنا لک ذکرک کا تاج پہنا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔